बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं है, जितनी भी मज़हब हैं दुनिया में, चाहे हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, यहूदी, कोई भी है, कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसमें जन्नत और दोज़ख या नरक और स्वर्ग का कंसेप्ट ना हो। हर मज़हब का आदमी अच्छे काम करके जन्नत में जाना चाहता है। अब पूरी दुनिया में एक किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है कि अच्छे काम कौन से हैं, उनको उनकी निशानदेही करके पूरे मज़हब को एक ही जगह में इकट्ठा करके मुसलमानों का जो कंसेप्ट है उसको उसके साथ मिक्स करके कि भाई ये पैमाना है अच्छाई का और इसी की वजह से आप जन्नत में जा सकते हैं। इतना बड़ा फितना, खुदारा इस वीडियो को सुनना, कुछ सबूत मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि पाकिस्तान में जो फितने फैल रहे हैं, जिनको मुआशरे में बहुत इज्जत मिल रही है, जिन लोगों को मुआशरे में बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, असल में वही फितना फैला रहे हैं पाकिस्तान में। नाज़रीन, आज से 7 साल पहले मैंने डॉक्टर आसिफ जलाली, बड़ा नामी ग्रामी मशहूर मुफ्ती है अहले सुन्नत वल जमात का, उसकी मैंने एक वीडियो सुनी थी तकरीबन 7 साल पहले। उसने कहा था कि अमेरिका की NGO हैं जो पूरी दुनिया के जो मुसलमानों का निसाब है उसमें लफ्ज सिर्फ, इंग्लिश में हम बोलते हैं ओनली, वो लफ्ज निकालने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रही हैं। तो यकीन माने कि उस टाइम उसकी ये स्पीच है, उसका ये इंकशाफ मेरी समझ में नहीं आया था कि यार उसने क्या बोला है, लेकिन आज उसकी बात सच साबित हो रही है हमारे घर घर गली गली में। हर आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि कदर करो उलमाए हक का, कदर करो जो उलमा सही उल अकीदा उलमा अकराम है। और कोई आदमी ये कहे ना कि हमको पहचान नहीं है सही उल अकीदा कौन है, तो वो गलत है। पहचान बहुत आसान पहचान है उलमाए हक की, सही उल अकीदा लोगों की। हाँ, अगर आप पहचान करना चाहते नहीं है तो वो एक अलग बात है। नाज़रीन, डॉक्टर आसिफ जलाली ने कहा था कि भाई लफ्ज सिर्फ निकालने के लिए, यानी कि सिर्फ तो उस टाइम समझ नहीं आई थी, आज मुझे समझ आ गई है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखता हूं। तारिक जमील का वो शागिर्द कह लें या तारिक जमील का दोस्त कह लें, वो भी तारिक जमील की दौड़ के पीछे पीछे है। नईम भट्ट, मुफ्ती एक नईम भट्ट है, वो भी बड़े रो रो के बिल्कुल समझो कि तारिक जमील की कापी है। उसने सियालकोट फैक्ट्री में, वो जो पसरू रोड पे सियालकोट में जो श्रीलंकन मैनेजर का वाकया हुआ था, उसका उसने दौरा किया। उस दौरे के बाद उसने एक जगह में खिताब किया और उसने अपना वाकया बताया कि मैं वहां गया, क्या देखा, श्रीलंकन मैनेजर कौन था। वो तकरीर सुनो और यकीन कर, वो तकरीर खून खौला देने वाली तकरीर है। क्यों नहीं हम लोग ऐसे लोगों की निशानदेही करते? ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? इनका मकसद क्या है? ये इस्लाम को इस्तेमाल करके असल में पाकिस्तान में, दुनिया में जी क्या लाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? तो नाज़रीन, सबसे पहले आप वो उसकी वीडियो सुनो, फिर आगे जाके बात करें। तो मैं उस फैक्ट्री में गया जिस फैक्ट्री में वो श्रीलंका के आदमी को पे जुल्म किया गया, और मुझे इतना सदमा हुआ खुदा की कसम के वहाँ उसने कहा जी 1 मिनट भाई ठहर। उसके दफ्तर के सामने आगे 15-20 लड़कियाँ अपना काम कर रही थी। मैं कहा ये क्या कहते जी, ये यहाँ मुलाजम है, और ये सारी बच्चियाँ उसी ने भर्ती की थी। तो उनमें से मैंने एक बच्ची को बुलाया, आप क्यों किए मेरे सामने, ये लड़कियाँ इतने पर्दे वाली क्यों हैं? उसने कहा जी ये उसी ने इनको कहा था कि नकाब करके बैठ जाए, जिसको इन्होंने गुस्ताख रसूल कह के मारा है। उसमें से एक बच्ची को मैंने कहा बेटा बात सुनो। वो आई, मैंने कहा वो जो जिसका इंतकाल हो गया वो कैसा आदमी था? एकदम यकीन करो उसकी आंखें बच्ची की नज़र आ रही थी। तो उसने मेरी तरफ देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मौलाना साहब, मुसलमान ऐसे नहीं जैसा वो था। फिर उसका जो असिस्टेंट था वो मेरे पास एक डायरी ले आया। उसने कहा ये उनकी डायरी है। मैंने उस डायरी की फ़ोटो भी बनाई, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं उसकी डायरी की फ़ोटो बनाई। उस डायरी पे उसने लिखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने लिखा हुआ अपने हाथ से कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी थे और मोहम्मद आखिरी नबी थे। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है इसका अंदाज़े बयान, इसका बयान करने का अंदाज देखो कि मैंने वो फैक्ट्री का विजिट किया। वैसे तो उसकी 8-10 मिनट की तकरीर है, लेकिन इसमें जो ख़ास पॉइंट है
جس کے اوپر مجھے بہت تشویش ہے، اور صحیح العقیدہ جو بھی آدمی اگر محبت کرتا ہے اسلام سے تو اس کو لازمی اس کے اوپر تشویش ہونی چاہیے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی اس نے اپنے سامنے لڑکیاں بٹھائی ہوئی تھیں، چلو ٹھیک ہے، یا فیکٹریوں میں ماحول چلتا ہے، پھر ان لڑکیوں نے ان کو اس نے کہا تھا کہ آپ نقاب کر کے بیٹھو۔ یہ وہ مینیجر تھا، اس کے الفاظ ہیں نہیں بٹ کے، کہ بھائی اس نے لڑکیوں کو کہا تھا کہ آپ نقاب کر کے بیٹھو۔ اسی مینیجر کو ان لوگوں نے گستاخی کا یعنی کہ فتویٰ لگا کے قتل کیا۔ یعنی کہ اگر آپ کسی ٹی وی میں بیٹھے ہیں، آپ کی جرت نہیں ہے کسی کو کہنے کی پردے کی، اور اس نے کہا ہے تو وہ آپ سے بہتر ہے۔ آپ کے بات کرنے کا یہ مقصد ہے۔ اگر اس نے لڑکیوں کو کہا ہے، اور دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں سے اچھا تھا، مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ اف اللہ، جو اس کا انداز بیان ہے، یہ بولتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں نہیں پہچانتے ہم لوگوں کو؟ کیا ہم لوگ ان کا گھیراؤ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ لوگ عوام کو نہیں بتاتے کہ اچھائی کیا ہے، کس بنیاد پہ لوگ جنت میں جانا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا کسی کا کوئی کام اچھا کرنے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ پھر آگے کیا کہتا ہے کہ اس کا جھوٹ دیکھو، کہ اس کی ڈائری میرے سامنے پیش کی گئی۔ اس نے ڈائری میں لکھا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہ تو اسلام قبول کرنے والا تھا۔ اس بدبخت انسان سے، میں عالم نہیں، میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن رب پروردگار کی قسم مجھے اتنا پتا ہے، مجھے اتنا اللہ کی ذات نے عقل دی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ ابھی ہمارے پاکستان میں ہر ٹی وی ٹاک شو میں ہر ایسے ملا، ایسے جو درباری ملا ہیں جن کو گورنمنٹ ہائر کرتی ہے، جن کو پروٹوکول لیتی ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ طارق جمیل کے 2 ویڈیو ڈالے۔ میرے علاقے کا ایک کسٹم آفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ ایران سے اس کو گفٹ ہوئے ہیں۔ ان کو کسٹم والوں نے روکا، طارق جمیل کا فون آ گیا کہ چھوڑ دو، یہ میرے ڈالے ہیں۔ تو بھائی جب آپ شیعوں کے ساتھ محبت کریں گے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نفرت پیدا کرو، نفرت ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک نان مسلم کو اچھا ثابت کر کے پاکستان میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کرنا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ ڈاکٹر آصف جلالی نے کیا کہا تھا کہ لفظ صرف ختم کر دو، یعنی کہ اللہ کی ذات نے فرمایا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، صرف اونلی۔ تو جب صرف لفظ نکل جائے گا تو ہمارے بچے کیا کہیں گے کہ یار یہ ایک آدمی ہے، وہ 100 آدمیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، 100 آدمی بیوہ کی پرورش کر رہا ہے، غریبوں مساکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، غریبوں کو گھر بنا کے دے رہا ہے وہ کافر، ہے وہ مشرک، میں بھی وہ جنت میں جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اچھے کام کر رہا ہے۔ آج ہماری ٹی وی میں نان مسلموں کی اچھائیاں پیش کر کے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان، عقیدہ، توحید، اللہ کے اوپر ایمان، جب مسلم ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا اچھا کام کرنا ضروری ہے۔ اور یہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے، کیا شرط ہے۔ ایمان شرط ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے، تو وہ دنیا میں جتنی بھی نیک کام کرے گا، اللہ کی ذات اس کو فیم دے سکتا ہے، اس کو شہرت مل سکتی ہے، دنیا میں اس کو فائدہ مل سکتا ہے، لیکن وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس آدمی نے اس کی محبت میں ایسے بیانات کیے ہیں کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے یار وہ تو فرشتہ تھا، وہ تو مسلمانوں سے اچھا تھا، اس نے تو اپنی ڈائری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ پہلا تو اس کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا، وہ اس کی ڈیڈ باڈی چلی گئی، اس کی ڈائری فیکٹری میں کیا کر رہی ہے؟ ڈائری ایک ہر آدمی کی ایک پرسنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، اس میں اس کی ڈائری میں کافی کچھ ہوتے ہیں جو ساتھ جاتے ہیں۔ اس کی باڈی چلی گئی لیکن ڈائری اس کو ان لوگوں نے رکھ دی ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اس کی ڈائری کو اٹھا کے میوزیم میں رکھ دو۔ ایسے نام نہاد ملا جن کو گورنمنٹ یعنی کہ ہائر کرتی ہے، یہ پاکستان میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، خدا رہا ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنا چاہیے۔ تو آج میرے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے وہ الفاظ جو گولڈن الفاظ تھے، آج مجھے ان کے اوپر یقین ہو گیا ہے کہ یار اس نے صحیح کہا تھا، تاکہ مسلمانوں کے اندر صرف اونلی کا لفظ نکال دو اور مسلمانوں کے اندر نرمی پیدا کی جائے، مسلمانوں کے اندر ٹولرنس پیدا کیا جائے، تاکہ کوئی آدمی یعنی کہ اس پوری، اگر فار ایگزامپل کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یار اگر صرف کا لفظ نکال دیا گیا یا اونلی کا لفظ نکال دیا گیا کہ جنت میں صرف مسلمان نہیں جائیں گے، کوئی بھی جا سکتا ہے، تو بھئی اس سے کافروں کو کیا فائدہ ہے؟ تو بھئی کافروں کو اس سے یہ فائدہ ہے کہ جہاد کا کنسپٹ ختم کیا جا رہا ہے،
مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کے نان مسلم کے لیے جو ایک نفرت ہے کہ یار یہ مسلمانوں کو اسلام قبول نہیں کرتے، یا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے سامنے شرک کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، تو مسلمانوں کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ یہ میٹر نہیں کرتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ میٹر نہیں کرتا ہے ان کی نظر میں، اللہ کے اوپر یقین ان کا میٹر نہیں کرتا ہے، ایمان میٹر نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اچھا ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، جیسا کہ عمران خان صاحب بار بار کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بناؤں گا۔ کیسا اصول؟ کہ جو غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہو، جو غریبوں کی مدد کرے۔ اگر مودی اگر انڈیا میں غریبوں اور امیروں کے لیے ایک قانون کھڑا کر دے، غریبوں کو مدد دے دے، تو کیا وہ ریاست مدینہ بن جائے گی؟ اس کو اتنا بھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ ریاست مدینہ میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی ایمان لانا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا۔ اس کے بعد اگر جو بھی اچھے کام ہیں ان کا قیامت کے دن جنت اور دوزخ، نرک اور سورگ کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے۔ ایک بہت اچھا سکالر ہے، میں اس کی ایک موٹیویٹر ہے، میں اس کی ایک یعنی کہ تقریر سن رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جو بھی پادری عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء ہو گئے یا جیسے کہ سکھوں کے ہو گئے، یہ لوگ اگر کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، یہ صرف اپنی فیم کے لیے کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اگر ان کو وہ اچھے لگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ اسی طرح جو پاکستان میں نام نہاد مذہبی سکالر ہیں، ایسے مذہبی سکالر جو عمران خان صاحب کو تلاش آئے کہ مجھے یہ مذہبی سکالر چاہیے، تو وہ مذہبی سکالر جو وہ باتیں کرتے ہیں جس سے یہودی خوش ہوں، جس سے عیسائی خوش ہوں، جس سے ہندو خوش ہوں، تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی مجھے کوئی بھی فتویٰ لگا دے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو آدمی صحیح اسلام پیش نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں جن کی بات کو عیسائی دلیل بناتے ہیں، جن کی بات کو ہندو دلیل بناتے ہیں، جس کی بات کو نان مسلم دلیل بناتے ہیں کہ یار یہ مذہبی سکالر بہت اچھا ہے، یہ ہمارے لیے نرمی پیدا کرتا ہے، تو خدا را ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ اس کی نشاندہی کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو اس بدبخت نے کیا کہا ہے کہ وہ مسلمانوں سے اچھا تھا، یعنی کہ مسلمانوں سے اچھے ہونے کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے۔ اس ملا کے سامنے اچھا ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو اگر اس نے کہا دیا ہے کہ بھئی آپ پردہ کر کے بیٹھے تو یہ اچھا ہو گیا، مسلمانوں سے اچھا ہو گیا۔ تو رب پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے، اور میری آپ لوگوں سے کچھ گزارش ہے کہ خدا را ان لوگوں کی نشاندہی کرے۔ رب پروردگار ہر مسلمانوں کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔